जनाब, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन और मुकम्मल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ को देखता हूँ कि कैसे हम पाकिस्तान के नौजवानों को आगे लेकर चल सकते हैं और कैसे उनके लिए आसान अंदाज में कोर्सेस लाएं जिनको वो बगैर किसी की मदद से मुकम्मल करके अपने लिए रोज़गार का ज़रिया बना सकें। पिछले 1 साल से लोग डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल कोर्स का मुतालबा कर रहे थे और आज मैं और हमारी सारी टीम ये कोर्स लाते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही है। ये कोर्स इस तरह बनाया गया है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कुछ इल्म नहीं तो बेफिक्र रहें, आप इस कोर्स के बाद तजर्बाकार डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। डिजिटल मार्केटर उस शख्स को कहते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करता है। ये कोर्स इस तरह है कि इसमें आपको बेशुमार कोर्सेज देखने को मिलेंगे और वो सब आपको एक एक चीज़ सिखाएंगे और ये कोर्स 60 घंटों पर मुश्तमिल तवील कोर्स होगा जिसमें वो तमाम चीज़ें सिखा दी जाएंगी जिनसे आप एक माहिर डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा मज़ीद कोर्स के हवाले से बात करते हैं और वो ये कि ये कोर्स आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगा। दरअसल इस कोर्स में आपको एक माहिर डिजिटल मार्केटर बनाने के हवाले से तमाम मवाद शामिल किया जाएगा, जैसा कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए मसाले कस्टमर्स कैसे ढूंढेंगे, कैसे मार्केट रिसर्च करके अपनी वेबसाइट बनाएंगे और फिर SEO करके अपनी वेबसाइट को कैसे थोड़ा बेहतर करेंगे। फिर हम ईमेल मार्केटिंग पर बात करेंगे कि कैसे आप गूगल तजज़ियात, गूगल एनालिटिक्स की मदद से अपने ईमेल सब्सक्राइबर्स को अपने मसाली कस्टमर्स बनाएंगे। मगर ये तो होंगी बुनियादी चीज़ें। इनके बाद हम मज़ीद गहराई में जाकर डिजिटल मार्केटिंग को देखेंगे, जैसा कि ब्रांड कैसे बनाया जाता है, कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसा कि एप्पल, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, नाइकी वगैरह काम करते हैं और हम भी कंटेंट लिखने जैसा कि ब्लॉग्स लिखना, वीडियोस और इन्फोग्राफिक की मदद से कस्टमर्स के दरमियान एक मसाली रिश्ता बनाएंगे ताकि हम मज़ीद सेल्स हासिल कर सकें। और इसी तरह आप सेल्स साइकोलॉजी को समझेंगे कि लोग चीज़ें क्यों खरीदते हैं। इन सब की मदद से आप मज़ीद मार्केटिंग को समझेंगे। फिर हम कॉपी राइटिंग करना सीखेंगे जिसकी मदद से आप अपना कंटेंट बनाना सीखेंगे और असर अंदाज चीज़ें लिख सकेंगे, जैसा कि आर्टिकल्स, सेल्स पेजेस या इश्तिहारी कंटेंट। और आप एक माहिर डिजिटल मार्केटर होंगे जो बेहतरीन रिजल्ट हासिल करना सीख चुका होगा। इससे कोई सरोकार नहीं कि आप अपने लिए काम करना चाहते हैं या फिर आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। फिर हम गूगल और फेसबुक एड्स के हवाले से मुकम्मल तरीकाकार देखेंगे और माहिर तजर्बाकार डिजिटल मार्केटर की तरह उन जगहों पर अपनी महारत को तराश कर उसे बेहतरीन बनाएंगे। और फिर हम तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के बारे में देखेंगे, जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, क्योरा, ट्विटर वगैरह। और फिर आप अपने कारोबार के लिए तैयार होंगे, मगर आप फ्रीलांसिंग करके इस हुनर को अपना जरिया माश बनाना चाहते हैं तो जनाब हमने इसका कोर्स भी शामिल किया हुआ है ताकि आप फिर कैसे नौकरी हासिल करें और कैसे एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकें। अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में आप बेशुमार कोर्सेज सीखने जा रहे हैं। बस आपको अपने पास एक कलम और नोटबुक रखनी है या फिर कंप्यूटर पर MS वर्ड में जो सीखें उसको लिखना है और इस तरह प्रैक्टिस करके अगले लेक्चर की तरफ बढ़ना है। यहाँ से हम अपने मुकम्मल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। किसी कारोबार की ऑनलाइन तशहीर कहते हैं प्रमोशन को। किसी कारोबार की ऑनलाइन तशहीर या किसी कारोबार की ऑनलाइन प्रमोशन करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। यानी जब आप किसी की या अपनी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन तशहीर कर रहे होते हैं या ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे होते हैं तो आप दरअसल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन कारोबार और प्रोडक्ट के मायने काफ़ी वसी हैं जिनको चंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हम इस पर बाद में बात करेंगे कि प्रोडक्ट और कारोबार क्या है, लेकिन अभी आप ये समझें कि डिजिटल मार्केटर कौन होता है। डिजिटल मार्केटिंग करने वाले शख्स को डिजिटल मार्केटर कहते हैं। यानी कि अगर ऑनलाइन आप अपनी प्रोडक्ट या किसी की प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज वगैरह को प्रमोट करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटर हैं। बात आती है कारोबार क्या है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि कारोबार के मायने डिजिटल मार्केटिंग की रूह से काफ़ी वसी हैं
آپ ذرا مثال سے سمجھیں کہ کاروبار کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کاروبار عام طور پر نظر آنے والی کاروبار جیسا کہ دکانیں وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں، کاروبار کوئی فیکٹری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی شخص اپنی مقبولیت کا فائدہ اٹھا کر پیسے کماتا ہے تو وہ اس کی شخصیت بھی ایک کاروبار کا رول پلے کرتی ہے۔ اب ذرا اس کو مزید مثال سے سمجھیں۔ سب سے پہلے ایک فیکٹری ہے، فیکٹری نے پروڈکٹس بنانی ہے۔ اب فیکٹری ایک کاروبار ہے، ظاہر سی بات ہے اسے اپنے کاروبار کی پروموشن کرنا ہوگی، یعنی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا ہوگی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گاہکوں کو اپنی طرف راغب کر سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے چیزیں خریدیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک آپ کو دکان نظر آ رہی ہے جس میں لوگ موبائل بیچ رہے ہیں، دیکھیں یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ اب یہاں پر بھی لوگوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ تھوڑے سے چونک گئے کہ یہ کاروبار کیسے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ کاروبار ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ یہاں پر میں قاسم علی شاہ صاحب ایک انسان ہیں، میں ان کو نہیں بلکہ ان کی شخصیت کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر میں یہاں پر کوئی کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کسی انفلوئنسر کی ضرورت ہے جس سے میں چاہوں گا کہ میں اپنے کاروبار کی پروموشن کر سکوں، تو میں قاسم علی شاہ صاحب کو بلاتا ہوں۔ وہ میرے کاروبار کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے ہیں، جو لوگ ان کو سنتے ہیں وہ میرے کاروبار کو بھی سنیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو وہاں پر میرے کاروبار کی پروموشن ہوئی، اس کے بدلے میں نے ان کو کیا دیا؟ پیسے دیے۔ تو ان کا یہ ایک کاروبار ہے، ان کی شخصیت ہی ایک اصل میں کاروبار ہے۔ تو اس لیے جب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کاروبار کہتے ہیں تو کاروبار سے مراد صرف ایک کاروبار نہیں ہوتا، اس کاروبار سے مراد ایک وسیع معنی ہے۔ تو یہاں پر آپ کاروبار کو سمجھ رہی ہوں گی کہ کاروبار کیا ہے۔ اب بات آتی ہے پروڈکٹ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ پروڈکٹ کے معنی بھی وسیع تر ہیں، مگر چلیں آپ ذرا مثال سے سمجھیں کہ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پروڈکٹ عام طور پر نظر آنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسا کہ کمپیوٹر، پنکھے وغیرہ، لیکن کوئی سروس بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ڈاکٹر مریضوں کا معائنہ کرتا ہے تو چیک اپ کرنا پروڈکٹ ہوگا، یا ٹیچر پڑھاتا ہے تو پڑھانے کا عمل پروڈکٹ ہوگا۔ وہ چیزیں جو بیچی جاتی ہیں جیسا کہ کوئی کورس وغیرہ یا کوئی راز، وہ بھی پروڈکٹ ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پروڈکٹ کو سمجھنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس میں بہت ضروری ہے۔ کاروبار آپ نے کل کو کاروبار بننا ہے، پروڈکٹ آپ نے کل کو ڈیجیٹل مارکیٹر بن کر لوگوں کی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا ہے، تو وہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے پروڈکٹ کیا ہوتی ہے۔ کسی کی سروس بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ، کسی کا کوئی عام شے بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ وہ چیز ہے جس کو سیل کر کے وہ آمدن حاصل کرتے ہیں، کچھ پیسے بناتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ کورس ہے، اگر میں یہ کورس سیل کر رہا ہوتا پیسوں کی عوض، تو میں نے اس کی پروموشن بھی کرنی تھی، تو یہ میری پروڈکٹ تھی، میں نے اس کی پروموشن کی، میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوا، میں نے جس چیز کی پروموشن کی وہ پروڈکٹ ہوئی۔ تو یہ چیز آپ سمجھ گئے یہاں سے۔ اب ذرا مثال سے دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں اوپر مختلف پروڈکٹس ہیں، ان کو تو آپ جانتے ہیں یہ پروڈکٹس ہیں، ان کو آپ آن لائن ان کی پروموشن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے ایک شخص کا، وہاں پر آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں وہ ڈاکٹر معائنہ کر رہا ہے، کسی شخص کی اپنی ایک ادا ہوتی ہے، اگر وہ چیک اپ کوئی بہترین چیک اپ کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے چیک اپ کو بھی پروموٹ کر سکتا ہے، تو یا کسی اور سے کروا سکتا ہے۔ مختلف جگہ آپ دیکھتے ہیں عام طور پر زندگی میں اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ یہاں آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، یہاں کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہوتا ہے، تو وہاں پر ڈاکٹرز اپنی جو سروسز ہیں ان کو پروموٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر ہم آن لائن طریقے سے ان کی سروسز کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہر کاروبار کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کوئی کرے گا تو اس کا کاروبار اس حد تک اوپر نہیں جا سکے گا جتنا کہ اس کو لے جانا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اثر انداز ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے۔ دیکھیں جب ہم صحیح پروڈکٹ صحیح لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ پروڈکٹ کو خریدیں، تو اس طرح کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو اثر انداز ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں، یعنی کہ افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں، جس میں آپ اپنے تمام وسائل کا درست استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ خرید سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہے ہوتے جو آپ کی پروڈکٹ خرید نہیں سکتے ہیں۔
تو وہاں پر آپ کے وسائل بھی بچتے ہیں، آپ کا وقت بھی بچتا ہے اور آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ تو ہم اس کورس میں اسی چیز کو دیکھیں گے کہ کیسے ہم افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اگر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے کاروبار کو ایک منافع بخش کاروبار بنا سکیں، یا پھر اگر ہم ایک ڈیجیٹل مارکیٹر کے طور پر کام کریں فری لانسر بن کر، تو وہاں پر ہم کسی کے بھی کاروبار کو چار چاند لگا سکیں۔ تو یہی فرق ہے ایک عام ڈیجیٹل مارکیٹر میں اور ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر میں۔ جو ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتا ہے وہ افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہے، جو عام ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتا ہے وہ بس پیسے پھونک دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اشتہار دے دیا، کہیں فیس بک پر ادھر ادھر، تو وہاں پر پیسے کا ضیاع وہ کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم نے اس کورس میں سمجھنا ہے۔ بات آتی ہے بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کی وضاحت۔ دیکھیں اس کورس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ ہے وہ بنیادی ہے، اس کے بعد ہم انٹرمیڈیٹ یعنی کہ درمیانے درجے میں پہنچیں گے جہاں پر ہم مزید گہرائی میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھیں گے، پھر ہم ایکسپرٹ یعنی کہ پروفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کی طرف بڑھیں گے، اس حصے میں ہم پروفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹرکس وغیرہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں یعنی کہ بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی۔ تو دیکھیں بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ نے یہ 5 چیزیں سیکھنی ہیں، ان 5 چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حقیقی ہدف کی تلاش کو سیکھنا ہے، وہ کسٹمر ڈھونڈنا جو آپ کے پروڈکٹ کو خریدنے کا شوق رکھتے ہیں یا آپ کے پروڈکٹ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے سب سے پہلے۔ دوسرا، ہم بہترین ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے، اپنے کاروبار کے لیے بہترین ویب سائٹ بنانا تاکہ آن لائن آپ خود کو ظاہر کر سکیں۔ تیسرا، ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن سیکھیں گے، SEO یعنی کہ SEO کر کے ہم گوگل کی مدد سے ٹریفک کو اپنی ویب سائٹ پر لائیں گے، اس چیز کو بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم ای میل مارکیٹنگ کو سیکھیں گے، ای میل مارکیٹنگ کرنا سیکھیں گے تاکہ ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اس کے بعد ہم تمام مارکیٹنگ نتائج کا مشاہدہ کریں گے کہ کیا نتیجہ آیا ان سب چیزوں کا جو ہم نے کیا، یعنی کہ ہدف کی تلاش کی، بہترین ویب سائٹ بنائی، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا، ای میل مارکیٹنگ کی، ان تمام چیزوں کا ہم بغور مشاہدہ کریں گے 5ویں نمبر پر۔ تو اس طرح ہم اپنے بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو مکمل کریں گے، پھر ہم آگے چلیں گے اور مزید گہرائی میں جا کر دیکھیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے مارکیٹ ریسرچ، مارکیٹ تجزیہ، یعنی کہ یہاں سے ہم مارکیٹ تجزیہ کرنا سیکھ رہے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کامیاب تبھی ہوتی ہے جب آپ مارکیٹ تجزیہ کرنا جانتے ہیں۔ مارکیٹ ریسرچ ہوتا کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ مارکیٹ کا تجزیہ یا مارکیٹ ریسرچ کیا ہے؟ دیکھیں آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے اپنے ہدف کو کتنا بہتر حاصل کر سکتے ہیں، اس کا انحصار مارکیٹ ریسرچ پر ہوتا ہے۔ مارکیٹ ریسرچ سے مراد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ کو پسند کریں گے اور پھر آپ انہی لوگوں کو اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس سے آپ کے وسائل کم خرچ ہوتے ہیں اور آپ کو بہترین نتائج ملتے ہیں۔ تو مارکیٹ ریسرچ آپ سمجھ گئے کہ مارکیٹ ریسرچ میں آپ نے یہ چیز دیکھنی کہ آپ کیسے یہ چیز تلاش کریں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ کو خریدیں گے، یعنی کہ اس بات کا تعین کرنا کہ آپ کی پروڈکٹ کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تاکہ ان لوگوں کو آپ اپنے اشتہارات دکھا سکیں، ان لوگوں کے سامنے آپ اپنی پروموشن کر سکیں۔ اس چیز کو مارکیٹ ریسرچ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں مارکیٹ ریسرچ کی وضاحت۔ اپنی پروڈکٹ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کرنے سے قبل ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ کو خریدیں گے اور وہ لوگ کہاں پر ہیں اور ہم کس طرح ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ذرا مارکیٹ ریسرچ کی وضاحت میں ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ آپ فرض کریں کہ میں زاہد افضل امریکہ کی مارکیٹ میں ایک کپڑے کی دکان کھولتا ہے اور وہ کپڑے کی کیا دکان ہے؟ شلوار قمیض۔ تو امریکہ کی مارکیٹ میں میں شلوار قمیض لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، وہاں پر میں 1 سال بعد آپ کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار بڑا مجھے نقصان ہوا، میں سب کچھ لٹ گیا۔ تو وہاں پر آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا مارکیٹ ریسرچ۔ آپ کہیں گے کہ اگر تم مارکیٹ ریسرچ کر لیتے تو تمہارا نقصان نہ ہوتا۔ تو وہاں پر مارکیٹ ریسرچ سے مراد یہ ہوگا آپ کا کہ تم پہلے دیکھ لیتے کہ آیا جو تم چیز وہاں بیچنا چاہتے ہو
وہ چیز وہاں خریدنے والے بھی ہیں یا نہیں، تو اسی چیز کو مارکیٹ ریسرچ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی یہی چیز مارکیٹ ریسرچ ہے کہ آپ جس جگہ اشتہارات دینا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آیا آپ کے وہاں لوگ موجود ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں، تو اس چیز کو مارکیٹ ریسرچ کہتے ہیں۔ یہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اب وہی بات آئی کہ ان لوگوں کو کیسے تلاش کریں جو لوگ ہماری پروڈکٹ خرید سکتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جو ہماری پروڈکٹ خرید سکتے ہیں؟ دیکھیں، اپنے ہدف کے لوگوں کی تلاش کا عمل دراصل وہ عمل ہے جس میں ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ یا سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ کہاں پر ہیں، ہم کیسے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس اس چیز کا ڈیٹا نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس وہ معلومات نہیں ہے جس سے آپ اس بات کا تعین کر سکیں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اگلی کلاسز میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ ڈیٹا، وہ معلومات حاصل کریں، لیکن ہم ابھی بائر پرسونا بنانا سیکھیں گے۔ یعنی کہ بائر پرسونا پر میں ابھی بات کروں گا، لیکن اگلے لیکچر میں ہم بائر پرسونا بنانا سیکھیں گے اور وہیں سے ہمیں معلومات کا اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ کو خریدیں گے۔ بائر پرسونا کی میں بات کر رہا تھا تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ بائر پرسونا کیا ہے؟ آیا یہ بائر پرسونا چیز کیا ہے جس کے بارے میں سر نے بات کی؟ تو دیکھیں، بائر پرسونا دراصل ایک تصوراتی شکل ہے جو ہم اپنے خریداروں یا سامعین کے مشترکہ خصوصیات کو دیکھتے ہوئے بناتے ہیں۔ یعنی ہمارے سامعین، ہمارے کسٹمرز کی مشترکہ خصوصیات، مشترکہ معلومات کے مجموعے کو ہم بائر پرسونا کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر 10 لوگ میرے سے کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر میں 100 لوگوں کو اپنی چیز دکھاتا ہوں، ان میں سے 10 لوگ چیز خریدتے ہیں، تو میں ان 10 لوگوں کی مشترکہ خصوصیات، ان 10 لوگوں کی مشترکہ معلومات کو اکٹھا کروں گا اور اس مشترکہ معلومات جو میں نے اکٹھا کی اس کو میں ایک ٹمپلیٹ میں ڈال دوں گا۔ یعنی کہ اب ٹمپلیٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں جمع جب کروں گا تو اس چیز کو میں بائر پرسونا کا نام دوں گا۔ میں کہوں گا کہ جس بندے میں یہ خصوصیات موجود ہوں گی وہ بندہ میری چیزیں خریدے گا۔ تو بائر پرسونا یہ چیز تعین کرنے میں مدد کرتا ہے کہ کون لوگ آپ کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک ٹمپلیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو ٹمپلیٹ کہیں گے۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر کچھ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے بائر پرسونا، تو یہ دراصل بائر پرسونا کا ہی ٹمپلیٹ ہے۔ اس میں بنیادی معلومات میں اکٹھی کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے میری چیزیں خریدی ان کی عمریں کیا ہے، ان کا جنڈر کیا ہے، ان کے شوق کیا ہے، وہ رہتے کدھر ہیں، ان کا رجحان کس طرف ہے، ان کی آمدن کتنی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد میں ان کے پروفیشنل گولز کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے ان کا کریئر کا گول، وہ کیا بننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو چیزیں معلومات میری پروڈکٹ سے متعلق ضروری ہوں گی ان چیزوں کو میں اکٹھا کروں گا۔ یہ بائر پرسونا کیسے بناتے ہیں، کیسے ہم بنائیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے لیے کون سی معلومات اگر ضروری ہے جو میں اکٹھی کروں اپنے کسٹمر سے؟ تو یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے بائر پرسونا کیسے بناتے ہیں۔ ابھی آپ نے جتنے بھی چیزیں دیکھی ہیں آپ ان کو ایک نوٹ بک میں لکھ لیں تاکہ آپ ان کو بھولیں نہ، اور ان کو دہرائیں اتنا کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ جب ہم آگے جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو پچھلی چیزیں بھول جائیں۔ اگر وہ پچھلی چیزیں آپ اگر بھول جائیں گے تو آگے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آج بتائی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کہیں لکھ لیں، اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ جو بھی سوال لکھیں وہ کورس سے متعلق ہی ہو، تو تاکہ میں آپ کو فوری جواب دے سکوں۔ تو یہاں پر آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔